बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान जी और आपको स्पोर्ट्स ऑन स्पेशल में आपको वेलकम कहते हैं जी। पीएसएल की ये ट्रांसमिशन है, पूरा पीएसएल के दौरान हमारा आपका साथ रहेगा। आज एक और मैच खेला जाएगा जी, कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर का रावलपिंडी में। उस पर भी आज बात करेंगे और कल जो डबल हेडर था उस पर भी बात करेंगे। उसमें हमने देखा कि कराची किंग्स ने बड़ा थ्रिलर मैच था और मुल्तान सुल्तान को उन्होंने 4 विकेटों से शिकस्त दी। और उससे पहले जो मैच खेला गया जी उसमें भी हमने देखा जी कि कोयटा ग्लैडिएटर ने जो था पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी। इन सब पे बात करेंगे जी। हमारे जो पैनलिस्ट है पूरा पीएसएल हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, वन एंड ओनली उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी। No problem. उमर भाई, ये मेरा ख्याल है आज के मैच पे तो हम बाद में आते हैं, पहले ज़रा कल वाले मैचेस का थोड़ा जिक्र कर लें। जी पहला मैच जो था डे में, हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे। एक उस मैचेस के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं तीनों मैचेस के बाद एनालिसिस पूरी एक रिपोर्ट के सूरत में लेके आया, उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। वो ये है कि इंटरनेशनल में भी हमने देखा और अभी जो करंट हमारा जो इतना भी 2 साल का जो टेन्योर गुजरा है, ख़ास तौर पे वाइट बॉल में डिफरेंस क्या है कि हम वो 350-400 ओडीआई में कर रहे हैं, हम वही 250 270-80 के दरमियान क्रिकेट खेल रहे हैं। T20 में भी वो 250-250 की कोशिश कर रहे हैं, हम वही 150 से 170 के दरमियान खेल रहे हैं। अब जितने भी लोकल प्लेयर हैं पाकिस्तानी, अब मैं बात करें तो सौशकील की इनिंग्स थी, 60 रन खेले, 140 का स्ट्राइक रेट। 50 बड़ा शानदार दिखने में नज़र आया हमें साइम अयूब का, 140 120 का 130 का स्ट्राइक रेट। रिजवान की सेंचुरी, 160 का स्ट्राइक रेट। ये और गोरों की बात करें, टिम सेफर्ड की बात करें 212, विंस की सेंचुरी 225 का स्ट्राइक रेट, मिचेल आ रहा है उनका 230 का स्ट्राइक रेट, फिन एलन है 238 का स्ट्राइक रेट। ये जो डिफरेंस है हमारा, एक भी प्लेयर उसको मीट नहीं कर पा रहा। आप क्या कहेंगे? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि उनका एक बिल्कुल क्लियर माइंड है उनके क्रिकेट बोर्ड ने, और उनकी जो जहाँ पे वो लीगें खेलते हैं, जो ये T20 की डिमांड है आजकल की, जो क्रिकेट है वो 200 प्लस का स्ट्राइक रेट मांगती है क्रिकेट ये वाली, और वो इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। और जैसे कि आपने बोला कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर इस चीज़ को नहीं बीट कर पा रहे, वो 140 150 160 के स्ट्राइक रेट पे रुके हुए हैं। वो जब तक ये खुद अपने आप को चेंज नहीं करना चाहेंगे तो ये चेंज नहीं हो सकती। हमारे दिलों में डर ये बैठा होता है कि यार हम आउट ना हो जाएं, हम आउट होंगे तो हमारा स्ट्राइक रेट भी खराब होगा, एवरेज भी खराब होगी, और एवरेज की ज़्यादा फिक्र है। एवरेज की ज़्यादा फिक्र है। और इनको ज़्यादा ये मसला है कि अगर आउट हो गए शायद अगला मैच नहीं मिलेगा। भाई पाकिस्तान की लीग है, आप पाकिस्तान के प्लेयर हो, आपको ये मैच बाहर नहीं बिठा सकते। उन्होंने आपको इतना हाईली पे किया हुआ, 1-2 मैचों से वो आपको बाहर नहीं बिठाएंगे। हाँ, अगर 3-4 मैच फ्लॉप होते हैं, वो एक मैच टेस्ट देते हैं, उसके बाद वो फिर आपका कमबैक करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे काम लेना ही है, खिलाने तो खिलाना जब है तक ये अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो ये क्रिकेट नहीं चेंज हो सकती पाकिस्तान की। जैसे कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बोला था कि मैं काउंटी क्रिकेट खेल रहा था, तो मॉर्गन ने जब कप्तानी ली थी तो उन्होंने पूरी Across the काउंटी board, क्रिकेट हाँ, को सबको कह मैसेज दिया था दिया। कि भाई मुझे पहले 6 ओवरों में इतना स्कोर चाहिए, चाहे आपके 4 आउट हो जाएं, 5 आउट हो जाएं। तो ये समझ लें कि उस वक्त, ये समझ लें कि मैं जब काउंटी खेल रहा था तो 170 185 कर रहे थे उस वक्त। ये बहुत बड़ा टोटल बहुत होता बड़ा था। टोटल तो होता है। उन्होंने एक पूरी गेम ही एक चेंज कर दी। तो जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोचेज ये नहीं चाहेंगे तो ये प्लेयर्स में कैसी ये नहीं, चीजें आएंगी? आपने जो प्लेयर के बात पे बात की, अभी यंगस्टर में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है। जैसे मोहम्मद हारिस की बात करें, चले ट्राई करता है, सक्सेसफुल नहीं होता। साइम अयूब ट्राई करता है, चले जो प्रीवियस लड़के थे उनसे तो ज़रा बेहतर। ये हसन नवाज का की बात कर ले, कामरान गुलाम ने थोड़ी इंटेंट शो की। ये एक तो प्लेयर के ऊपर इंडिविजुअल भी कैपेसिटी में आती है चीज़, ऑनर्स आता है कि वो करे। ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि क्रॉस द बोर्ड ये मैसेज दे कि भाई आप लैग कर रहे हैं, आप मीट अप नहीं कर पा रहे, ये आपका लोकल इवेंट है, इसी को आपने ट्रांसफॉर्म करके फिर रिफ्लेक्ट करना है अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। ये आपके लिए मैंडेटरी है इस ब्रांड की क्रिकेट खेलना। तो ये आपको लगता नहीं कोचेस का भी प्रॉब्लम है, बोर्ड का भी प्रॉब्लम है? देखिए, बोर्ड का तो प्रॉब्लम बाद में आता है, पहले जो टीम के साथ कोचिंग स्टाफ लगा हुआ है उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो कैसे प्लेयरों को मैसेज कन्वे करते हैं। और उनको प्लेयरों को भी उस तरह का रिस्पांस देना चाहिए कि अगर सर्कल में 2 भी आउट हो गए हैं, अगर हम 200 चेस कर रहे हैं या 150 चेस कर रहे हैं, हमने उस मोमेंटम को गिरने नहीं देना। जब तक आपके लोकल प्लेयर उस मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे तो आपके फॉरेनर प्लेयर इतना यूटिलाइज नहीं करेंगे। जैसे आपने बोला कि फॉरेनर प्लेयर 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, हमारे लोकल प्लेयर 150 160 पे लगे हुए इसी हैं। पे एवरेज। हाँ जी। तो जब तक हमारे लोकल प्लेयर फ्रंट से लीड नहीं करेंगे
تو کسی بھی فرنچائز کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا اور وہ ٹیم کبھی بھی اچھے نوٹ پہ فنش نہیں کر پائے گی. بالکل. اور جس طرح ایک اور سٹیٹ بھی میں نے کل شیئر کیا تھا اس پہ بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ پی ایس ایل کے جو سٹیٹس بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایوریج جو ہے وہ 40 ڈاٹ بال کھیل رہے ہیں. یہ دنیا میں کسی لیگ میں نہیں ہے, یہ سب سے زیادہ ڈاٹ بال پی ایس ایل میں کھیلی جاتی ہیں. اور یہ بیٹنگ پیراڈائز ہے, کوئی ایسی کنڈیشن بھی آسٹریلیا والی یا نیوزی لینڈ والی نہیں ہے, یا انگلینڈ کی سیمی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ سے کھیلا نہیں جا رہا. یہ مائنڈ سیٹ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں جو 2 سال سے ابھی پرابلم نظر آ رہی ہے اسی کا ریفلیکشن ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر 40 بال ڈاٹ کھیلے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کرکٹ نیچے جا رہی ہے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, اگر آپ مجھے تھوڑا سا کلیئر کر دیں کب سے ڈاٹ بال شروع ہوئے ہیں, 2-3 یہ سال اوور آل تمام پی ایس ایل کا یہ سٹیٹ ہے کہ ہائیسٹ نمبر آف ڈاٹ بال پی ایس ایل میں ہے. تو اگر تو یہ پاکستان کے جو سلیکٹرز ہیں جو پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ جو بھی آپ کے سینٹر کانٹریکٹ پلیئر ہیں وہ ظاہری سی بات ہے وہ فرنچائزوں نے پک کیے ہوئے ہیں, ان کو ایک کلیئر میسج دیں کہ بھائی آپ ڈاٹ بال کیوں کھیل رہے ہو. جب تک وہ ڈاٹ بال نہیں کھیلیں گے تو آٹومیٹکلی ان کی کرکٹ کیسے امپروو ہوگی. جی تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ بیٹسمینوں کو بھی یہ چاہیے کہ بھائی ہم نے اس کو اچھی سی اچھی کرکٹ کھیلنی ہے. نہیں تو یہ بورڈ نے یہ جو سٹرائک فورس عبدالرزاق کی سپرویژن میں بنایا اور چھکے مارنے سکھائے 50 لڑکوں کا وہ کیمپ تھا, تو اس حوالے سے بتائیے وہ کوئی بینیفیشل ہوا یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف وہ ایک دکھانے کے حد تک ہی تھا؟ دیکھیں چوکے چھکے تبھی لگتے ہیں نا جب آپ وکٹ پہ سٹے کریں. آپ 2-3 بال کھیلیں اور ایک چھکا مار کے آؤٹ ہو کے باہر آ جائیں تو اس چیز کا کیا فائدہ. اب پاکستان ٹیم میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جی ایک جو چھکا مارتا ہے وہ دوسری تیسری بال پہ باہر آ جاتا ہے. جب تک آپ ان کو وکٹ پہ کھڑا ہونا نہیں سکھائیں گے کہ بھائی جا کے 1-2 بال لے لو, سنگل ڈبل کر لو, اس کے بعد آپ چوکے چھکے مارو. اب جاتے تو کوئی چھکا نہیں کھائے گا انٹرنیشنل کرکٹ میں نہ لیگوں میں ماشاءاللہ اتنے پروفیشنل بالرز ہیں کہ وہ فارنر بالرز بھی ہیں. ہمارے جو پاکستان کے جو کرنٹ بالر ہیں جیسے عامر ہے یا کوئی بھی ہمارا جو ایکسپیرینس بالر ہے وہ پہلی بال پہ تو نہیں چھکا کھائے گا. تو جب تک ہم لوگ وکٹ پہ کھڑے نہیں ہوں گے, اسٹرائک روٹیٹ نہیں کریں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے بال سے شروع ہو جائیں, 1 اوور لے لیں, وکٹ کو پڑھ لیں, وکٹ کو پڑھ لیں کہ بھائی وکٹ کیا بیہیویئر کر رہا ہے. پھر ایک اچھا میسج باہر ڈریسنگ روم کو جاتا ہے کہ بھائی وکٹ یہ ہے اور اس پہ ہم یہ ٹوٹل کر سکتے ہیں. اس کو تھوڑا اور اوپن اپ کریں ڈسکشن کو. تو یہ جو ایک تو کہا جاتا ہے, ہر کرکٹر سے میں نے انٹرویو کیا, بات کی, اس نے کہا جی ڈومیسٹک کھیلنا ضروری ہے, 4 ڈے کھیلیں گے تو آپ سولڈ ہوں گے. لیکن دوسرا ایک اسکول آف تھاٹ رمیز بھائی بھی لے کے آئے, جو بچوں میں انہوں نے پی جی ایل کا کانسیپٹ لے کے آئے. انہوں نے کہا جی بچوں کو اسی ایج میں آپ پاور ہٹنگ بھی سکھائیں اور ان کو ماڈرن ڈے کرکٹ ایک برانڈ ہے اب T20 کرکٹ. تو آپ کس سائڈ پہ سمجھتے ہیں کون سا اسکول آف تھاٹ زیادہ بہتر ہے؟ اگر آج کل کی کرکٹ دیکھی جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پاور ہٹنگ کی طرف بھی جانا چاہیے. بھئی اگر ہمارے فرض کریں 60 پہ 5 آؤٹ ہوئے مڈل آرڈر جو کہ ابھی تک ٹیم کے پاس نہیں آ رہا, سیٹل ہی نہیں ہو پا رہا, کہ یار اگر 60 پہ 5 آؤٹ ہیں تو میں نے ٹیم کو کیسے نکال کے لے کے جانا ہے. جب تک وہ 4 ڈے کرکٹ نہیں کھیلے گا تو وہ کبھی بھی وہ اس اوپر والی کرکٹ پہ جو پریشر اس پہ آئے گا نا وہ کبھی بھی ٹیم کو باہر نہیں نکال کے لے کے. پریشر کی بات تو میں ایگری کر گیا, اس کو ذرا کلیئر آپ بتائیں ہمیں, کیونکہ آپ نے ہر طرح کا فارمیٹ بھی کھیلا اور ہر طرح کے آپ سٹینڈرڈ کو میٹ کرتے ہوئے آئے ہیں. بچہ اگر شروع میں ہی پاور ہٹنگ کی طرف چل پڑے گا, T20 یا T10 کی طرف آ جائے گا, تو جو اس کی بیسکس ہیں, کچھ پلیئرز کا ماننا یہ ہے, 80% کا ماننا یہ ہے کہ وہ اپنی بیسک سے بھول جائے گا, اور پھر وہ جو آپ بات کریں وکٹ پہ کھڑا ہونا یہ نہیں اس کو آئے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے اس کو بیسک ٹھیک کرے پھر اس طرف آئے, یا آپ شروع سے ہی اس کو بھی ساتھ ڈیولپ کریں؟ نہیں دیکھیں, پہلے بیسکس انسان کی اچھی ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ اپنا گول اچیو کر پائے گا. تو جب تک وہ بیسکس پہ رہ کے کلین شاٹس نہیں کھیلے گا, کور ڈرائیو نہیں کھیلے گا, آن ڈرائیو نہیں کھیلے گا, کٹ شاٹ نہیں کھیلے گا, اس کے بعد ہی وہ اوپر سے مارنے کی کوشش کرے گا. اگر آپ اسٹیٹ اوے اس کو کہیں بھائی پاور ہٹنگ شروع کر دیں, وہ پاور ہٹنگ تو میں آپ کو بھی بولوں گا کہ سر یہ بیٹ پکڑیں عرفان بھائی ذرا پاور ہٹنگ کر کے دکھائیں, 1 ماریں گے 2 ماریں گے, تیسری پہ آپ باہر آ جائیں گے. جب تک آپ کی بیسکس اچھی نہیں ہوں گی تو آپ کیسے پاور ہٹنگ کر پائیں گے؟ بالکل. اور جو ایک بات کی جاتی ہے کہ ٹیسٹ کرکٹر جو ہے وہ ODI T20 میں آ سکتا ہے, T20 کرکٹر جو ہے وہ نہیں ٹیسٹ میں جا سکتا, تو وہ فنڈامنٹل یہی ہے. اچھا, کل کے پہلے میچ پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. کوئٹہ نے بڑا بآسانی ان ٹرمز آف مارجن سب سے بڑی انہوں نے وکٹری حاصل کی. 80 رنز کا T20 میں ایک بہت بڑا مارجن ہوتا ہے. ساؤتھ شکیل کی اننگز پہ بھی ہم نے کل بات کی تھی کہ ہمیں دکھنے میں تو نظر آ رہی ہے کہ اوپن کر رہے ہیں, لیکن مڈل آرڈر ہے, حسن نواز کو تیسرے نمبر پہ بھیجنا بھی غلط ہے. ریلی روسو نے اور جو مینڈس نے بڑا ڈفرنس ڈالا. اگر یہ اسکور اٹ کوڈ ہیو بین
170 180 تو کم نظر آتا, بٹ وہ اسٹریچ کر کے 215 پہ لے گئے, تو ان کی بیٹنگ کو پہلے آپ کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیں جس طرح سعود اوپر سے آیا ہے, اس نے نیا بال کھیلا سرکل میں, اگر اس نے 43 بالوں پہ اگر وہ 70 پلس یا 80 پلس کرتا نا, تب اس کا اسٹرائک ریٹ میں کہتا کہ یار بہت اچھا, اس نے سرکل سارا کھیلا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس کے ساتھ اوپنر آیا تھا, آپ دیکھیں اس کی وجہ سے ساؤتھ شکیل پہ پریشر نہیں آیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حسن نواز آیا, وہ پاکستان ٹیم میں اوپن کرتا رہا, یہاں پہ اس کو 3 پہ بھیج رہے ہیں, اس کو 3 پہ بھیج رہے ہیں. ساؤتھ شکیل کو یہاں پہ چاہیے تھا کہ بھائی اگر وہ پاکستان ٹیم میں اوپن کرتا ہوا آ رہا ہے تو اس کو ایز اے اوپنر کھلاتے ہیں, ڈیولپ کرنا ہے نا بچے کو. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ٹیم میں ہم ینگسٹر لے کے آ رہے ہیں اور ینگسٹروں کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, اور آپ یہ کہہ لیں کہ ہم نے بس ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تو ایسے تو نہیں لے کے چلنا بھائی. پاکستان ٹیم میں آپ جب مشکل کنڈیشن آتی ہے, بچوں کو آپ آگے کر دیتے ہیں, خود آپ بیک فٹ پہ ہو جاتے ہیں. جب یہاں پہ آسان کنڈیشن آتی ہے, آپ لوگ بیٹنگ کرنے آ جاتے ہیں, آپ لوگ خود بیٹنگ کرنے چلے جاتے ہیں. عمر بھائی یہ میچ کے حوالے سے تو بات کریں, لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سسٹم کو جو سب سے زیادہ کرکٹ میں جو ڈینٹ کیا ہے, یہ اس انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نے کیا ہے. جو ہمارے کپتان جتنے بھی آئے ہیں ریسنٹ پاس میں, خاص طور پہ انہوں نے کسی پلیئر کو بننے نہیں دیا. میں بابر پہ اس بات پہ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتا آیا ہوں کہ آپ نے اپنی بینچ اسٹرینتھ بنائی نہیں, کسی بچے کو اپرچونٹی نہیں دی. اگر کوئی کھلایا تو اس کو سلیکٹ نہیں کیا, سلیکٹ کر لیا تو اس کو وہ اس کے نمبر پہ نہیں کھلایا گیا. کوئی صاحبزادہ فرحان آتا ہے اسے 5 پہ کھلایا جا رہا ہے, یہ حسن نواز ہے اس کو بھی اب آلٹر کیا جا رہا ہے. اس مسئلے نے, اس چیز نے, جو آپ کے ایرا سے اگر آپ کمپیریزن میں دیکھیں تو کتنا زیادہ پرابلم پاکستان کرکٹ کو فیس کرنا پڑا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا, کہ جیسے آپ نے بولا کہ صاحبزادہ فرحان, پھر ورلڈ کپ جو آسٹریلیا میں ہوتا شان کو 4 پہ کھلایا جا رہا تھا, تو میری شان سے بات ہوئی, میں نے کہا شان آپ 4 پہ کیوں کھیل رہے ہو, اپنا نمبر کیوں چھوڑ رہے ہو, ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں کھلا رہے آپ باہر بیٹھ جاؤ, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ ان کو بولو کہ یار میں ایز اے اوپنر ہوں, تو اگر مجھے آپ اوپن کرواؤ گے میں آپ کو کر کے دوں گا, آپ ان کو تھوڑا سا کانفیڈنس دو. شان نے کہا یار جو ٹیم کا پلان ہے میں اس پہ فالو کروں. میں نے پھر شان کو بتایا, میں نے کہا شان یہ پاکستان کی ٹیم ہے, یہاں پہ آپ کی ایک سیریز خراب ہوئی, یہ آپ کو ون ڈے سے بھی باہر نکال دیں گے, یہ ٹیسٹ میچ سے بھی آپ کو باہر نکال دیں گے. آپ یہ دیکھیں گے وہ ورلڈ کپ کے بعد باہر رہا, پھر ایک دم سے کپتان بن گیا ٹیسٹ میچ میں, وائٹ بال کرکٹ میں اس کے بعد اس کو لایا ہی نہیں گیا. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ جو پلیئر آتا ہے اس کو اس کے نمبر پہ تو کھلائیں آپ. اگر اس کو اس کے نمبر پہ کھلائیں گے تب آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یار یہ پاکستان کے لیے ایک لمبا سرو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. آپ لوگوں نے اپنے نمبر پکے رکھے ہوئے ہیں, جو آ رہا ہے اس کو جی اب خود ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں جی 15-16 اوور خود کھیل رہے ہیں. آخری 4 اووروں میں بہت سے پلیئروں نے سٹیٹمنٹیں دی ہیں کہ بھائی ہم کیا 7ویں 8ویں پلیئر کے 7ویں 8 کے نمبر کے پلیئر ہیں, ہم کیا کریں گے یہاں پہ. آپ نے اگر اتنے اوور خود کھیل لی ہیں تو بھائی آگے بھی پورا کھیل لو جا کے. اچھا یہ ساؤتھ شکیل کی بات کر رہے ہیں, ادھر رضوان بھی ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے, وہ بھی کہتا ہے میں کپتان اوپن کرنی ہے. ادھر بابر ہے, اب بابر جس طرح دیکھیں تو اب ادھر سائم, اور جو ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ بنتا ہے حارث, وہ بھی انٹرنیشنل میں ابھی ریسنٹلی پوری سیریز میں 5-6 میچز میں اوپن کر کے آیا ہے. بٹ وہ لیگ کرکٹ کے اندر کہ بابر کپتان ہے, وہ کپتانی بھی کرے گا اور وہ اوپن بھی آئے گا. تو یہ آپ اس کا بھی بتائیے پشاور زلمی کا جو کمبینیشن کیسا ہے, اور بابر کو جو ٹریپ کر کے عامر نے آؤٹ کیا, اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا کپتان اپنی فرنچائز کے ساتھ سنسیئر ہے. اگر کوئی پلیئر پاکستان ٹیم میں اوپن کرتا ہوا آ رہا ہے تو بھائی آپ اس کو ایز اے اوپنر کھلاؤ نا. آپ نمبر 3 پہ کھیل رہے ہو تو کھیل رہو. اگر جیسے چیمپئنز ٹرافی آپ نے ایز اے اوپنر کھیلی ہے تو بھائی آپ کو پھر نیوزی لینڈ میں بھی جا کے ایز اے اوپنر کھیلنا چاہیے تھا. تو آپ وہاں پہ نمبر 3 پہ کھیل لیے, مشکل کنڈیشن آئی نمبر 3 پہ آ گئے ہیں. جیسے تھوڑی سی آسان کنڈیشن آئی ہے تو آپ اوپن چلی شروع کر دیا آپ نے. حارث سہیل نو ڈاؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بہت اچھا پلیئر ہے, جب تک وہ اپنے نمبر پہ نہیں کھیلے گا. اس کا ایک سٹائل ہے کہ بھئی نئے بال کو اس نے رسپیکٹ نہیں دینی, وہ دائرے کے اوپر یوز کرے گا. اگر وہ نئے بال کو رسپیکٹ نہیں دے گا, اس کی ہٹیں لگ گئیں تو پشاور زلمی کا بہت اچھا ٹوٹل ہو جائے گا. صرف کیا ہے کہ اگر اوپنر اوپر سے کھڑے ہو گئے, سرکل انہوں نے کھیل لیا تو نیچے سے سارے ایکسپوز ہو جائیں گے. وہ یہ چیز چاہتے نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری فارم لگی رہے, ہم سکرین پہ سامنے آتے رہیں, اور جو سٹیٹس فائنل آئیں گے تو ٹاپ 3-4 میں ہمارے نام ہی ہوں. اچھا یہ آپ نے کافی کپتانوں کے ساتھ بھی کھیلا. میں جس طرح بار بار بات کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ 2-2.5 سال کا سپین تھا جب ہم چیمپئن ٹرافی جیتے, 2 سال T20 میں نمبر 1 رہے. اس میں ہم نے تھوڑی کیچ اپ کرنے کی کوشش کی سرفراز کی کپتانی میں کہ چلیں ہم آگے آتے ہیں.
یہ کون سا ایسا کپتان، 5-6 کپتانوں کے ساتھ تو پرابلی آپ کھیلے ہیں، کون سا ایسا کیپٹن لگا آپ کو کہ یار یہ اچھے طریقے سے مینج بھی کرتا ہے، ماڈرن ڈے کرکٹ کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور جیسے آپ ایز اے انڈیویجول کو بھی وہ سمجھتا ہے ہر پلیئر کو کہ اس کو لے کے چلنا ہے؟ میں یہاں پہ جیسے میں نے اپنے کافی انٹرویوز میں بولا ہے کہ میں 2 کپتانوں کا یہاں پہ نام ضرور لوں گا، شاہد افریدی، یونس خان، کہ وہ پلیئر کو ساتھ لے کے چلتے تھے اور پلیئر کو بناتے تھے. اگر ان کو نظر آتا تھا نا کہ اس پلیئر میں کچھ ہے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یار ان کو باقیوں کو سائڈ پہ کر دو، اس کو ساتھ لے کے چلو. وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ چلو. وہ اپنا ایکسپیرینس، جیسے کہ میں مڈل آرڈر تھا، یوسف بھائی تھے اس وقت، مصباح بھائی تھے، یونس بھائی تھے، انہوں نے مجھے زیادہ پریفر کیا کہ یار یہ بچہ ہے، یہ پاکستان کو لمبا سرو کر سکتا ہے. انہوں نے کچھ میچ مجھے کھلائے، کچھ یوسف بھائی کو کھلائے، کچھ مصباح بھائی کو کھلائے، تو انہوں نے ساتھ ساتھ مجھے تیار کیا، ساتھ لے کے چلے ہیں. تو انہوں نے مجھے دونوں نے مجھے ایک چیز بولی تھی کہ اگر پاکستان ٹیم جیتے گی میں بھی کپتان رہوں گا تو آپ بھی رہیں گے اور پاکستان کا بھی نام بڑا ہوگا. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ہم بھائی ٹیم میں رہیں، ہم سکرین پہ رہیں، جو ہوگا بعد میں دیکھی جائے گی. یہ جو سیلفش اپروچ ہے جو میں اکثر اس کو ضرور ایگزامپل ہم دیتے ہیں کہ روہت شرما ریسنٹ ٹائم کے اندر ایک ایسا کیپٹن ہے. میں ڈیورنگ ورلڈ کپ کور کر رہا تھا تو ایک صحافی نے پاکستان سے انڈیا جب میچ جیتا، ورلڈ کپ کو جیتا ہوا میچ پاکستان جیت چکا تھا آلموسٹ، وہ سارے ان کے اسپیکٹیٹر بھی جا چکے تھے، تو پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے ان کو کہا کہ آپ کو جو آج کی وکٹری ملی ہے آپ کی نیت کی وجہ سے ملی ہے. وہ اس ٹائم دکھنے میں تو وہ جملہ بڑا آڈ لگا کہ ایک جرنلسٹ جو ہے وہ اپنے کپتان کو کہہ رہا ہے کہ نیت کی وجہ سے، بٹ اگر آپ لارجر اسپیکٹ میں دیکھیں گے تو بات ٹھیک تھی کہ کپتان اگر سے سیلف لیس ہوتا ہے، وہ اپنی ٹیم کو آگے رکھتا ہے، اپنی ذات کو پیچھے رکھتا ہے، تو وہ اوبیسلی ایک قدرت کا بھی نظام ہے، پھر قدرت بھی آپ کو فیور کرتی ہے اور چیزیں چلتی ہیں. اور ہمارے سسٹم میں سب سے بڑا پرابلم یہی رہا ہے کہ انفارچونیٹلی جو کپتان ہے وہ اپنی ذات کو پہلے رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ اس طرح ٹرین اپ نہیں کرتے. اس پہ اور گپ شپ لگاتے ہیں جی. ہمارے ساتھ رہیے، بریک سے واپس آ کے سیکنڈ میچ کے والے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ان پی ایس ایل اسپیشل ٹرانسمیشن. عمر بھائی، کپتانی کا ذکر ہم کر رہے تھے، کپتانوں نے کس طرح ایک رول رکھتے ہیں. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں خان صاحب کی، ایم ایس دھونی کی، اسٹیو واک کی، رکی پونٹنگ کی. یہ وہ کپتان تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ بڑا کچھ کر کے دیا اپنے پاکستان میں. پھر یونس خان ابھی ریسنٹ پاس میں جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں، سرفراز ہے، انہوں نے بھی بہت کچھ ڈلیور کیا. بٹ یہ جو 4-5 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ کی انڈیویجول پرفارمنسز بہت نظر آئیں رینکنگ میں. ایک جو پاکستان کو تو ایک بہت بڑا نقصان نہ، میں اکثر کہتا ہوں یہ رینکنگ سسٹم نے بڑا ڈینٹ کیا ہے کہ جی نمبر 1 یہ ہے، نمبر 2 ہے. او بھائی بین سٹوک آپ کو رینکنگ میں نظر نہیں آئے گا، آپ کو وارنر رینکنگ میں نظر نہیں آئے گا. یہ ورلڈ کپ جتوانے والے ہیں، ٹائٹل میٹر کرتا ہے. انڈیویجول پرفارمنس آج ہے، آج سارا پاکستان بھول گیا آپ کتنی دفعہ نمبر 1 رہے ہیں. ہر بندہ 92 یاد کرتا ہے، 2009 کا ورلڈ کپ یاد کرتا ہے، 2017 کی چیمپئن ٹرافی. فخر زمان نے وہ 100 بنایا تھا، سب یاد کرتے ہیں. وہ کسی کو یہ یاد نہیں کس کے 8,000 آتے. یہ رینکنگ نے کتنا نقصان پہنچایا ہمیں؟ دیکھیے رینکنگ تو انڈیویجول ہوتی ہے کہ آپ ایک وش ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں آپ پہچانے جاؤ، ٹاپ 10 میں آؤ، ٹاپ 3 میں آؤ. تو ظاہری سی بات ہے اگر پاکستان کا نام بڑا ہوتا ہے، کبھی پاکستان کا پلیئر ٹاپ 3 میں ہے، ٹاپ 10 میں ہے، ہم لوگ بھی ٹاپ 10 میں رہے ہیں، ٹاپ 5 میں رہے ہیں. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو کیسے لے کے چل رہے ہیں. اگر آپ اپنی ٹیم کو بنا رہے ہیں، اگر آپ 5 سال کپتان رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار کل کو میں کپتانی چھوڑوں تو ہماری ٹیم اتنی سٹرونگ ہو کہ جون سی مرضی سامنے ٹیم آئے گی ہم اس کو آرام سے پکڑ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 5 سال اگر کوئی کپتان رہا ہے، جیسے میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں ایز اے پلیئر میں بابر کی کبھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کی کبھی بھی برائی نہیں کروں گا ایز اے پلیئر، لیکن ایز اے کپتان میں ضرور اس پہ کرٹیسائز کروں گا کہ بھائی اگر آپ 5 سال آپ کو ون ڈے T20 ٹیسٹ میچ کا کپتان بنایا ہے تو بھائی آپ کو ٹیسٹ ون ڈے T20 کی ABC ٹیم بنا کے دینی چاہیے تھی. ایک ٹیم تو ہونی چاہیے تھی ایکسٹرا آپ کی. جیسے کہ آپ نے ابھی نام لیا ایم ایس دھونی کا اور ان کا، انہوں نے ٹیمیں بنا کے اس کے بعد وہ کپتانی سے سائڈ پہ اور پھر کنٹینیو کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا اگر نہیں کچھ سمجھ آئے گی تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. یہ تو آپ نے ایک بڑی آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے بھی آئی تھی جس میں آپ نے بابر کی کچھ بات بھی کی. اوبیسلی آپ کا کزن ہے، ایک آپ کا لیول بھی کمفرٹ لیول بھی ہوتا ہے. کیا بات ہوئی تھی، آپ نے ان کو کیا مشورہ دیا تھا جس کے بعد آپ نے ذکر کیا تھا، اگر وہ بتانا چاہیں آپ؟ میں نے مشورہ یہی دیا تھا کہ کافی دیر سے مڈل آرڈر فنش نہیں کر پا رہا تھا اور میں نے کافی سکور کیا ہوا تھا ڈومیسٹک میں. جب بھی یہ میرے معاملات ہوئے تھے، اس کو ختم ہوئے، میں ڈومیسٹک گیا کھیلنے، میں نے اس میں پرفارم کیا، سارا کچھ کیا. تو میں نے بابر سے بات کی، میں نے کہا یار آپ اوپر سے آپ اور رضوان اچھا کر رہے ہو، آپ کے پاس نیچے کوئی فنشر اچھا نہیں ہے. تو میں نے ساری زندگی مڈل آرڈر کھیلا ہے اور میں نے آپ کے سامنے
اتنے میچز پاکستان کو جتوائے ہیں, تو اگر آپ مجھے لے لو گے تو اگر اوپر سے آپ سکور کرو گے تو نیچے سے اگر میں فنش کر دوں گا تو پاکستان کا بھی فائدہ ہے, آپ کا بھی فائدہ ہے. پاکستان جیتے گا تو آپ بھی کپتان رہو گے. تو انہوں نے مجھے بس یہ کہہ دیا اچھا جی دیکھتے ہیں کرتے ہیں, بس وہ ابھی تک دیکھتے کرتے ہی چلے ہیں. ایک تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ بھی, اور تھوڑا سا اوبیسلی فین جاننا بھی چاہتے ہیں نا لوگ, آپ لوگوں کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں, کیسے ریلیشن رہا بابر کے ساتھ کپتانی ملنے کے بعد, آپ لوگوں کے ریلیشن کیسے رہے؟ کیونکہ ایک انٹرویو میں انہوں نے بھی 2-3 دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ آئی جی میں نے کزنوں سے شوز مانگے, مجھے شوز نہیں دیے. تو یہ کیا وہ اشارہ آپ لوگوں کی طرف کر رہے تھے, کس کی طرف کر رہے تھے؟ دیکھیں میری فیملی میں نا بہت کزن ہیں, میری خالہ کے, پھپھو کے, سب کے سارے ماشاءاللہ کرکٹر تھے. یہ اب جا کے انہوں نے کرکٹ چھوڑی ہے. جب بابر کھیلتا تھا نا اس وقت وہ بہت چھوٹا تھا, اور ہم لوگ ماشاءاللہ پاکستان ٹیم میں کھیلتے تھے, اور فرسٹ کلاس بھی کھیلتے تھے ہم لوگ, ایز اے پروفیشنل کھیلتے تھے. بابر کا تو ہمارے پاؤں کا سائز ہی نہیں تھا اس وقت. اگر یہ چیز آئی ہے سامنے تو میں نے بھی یہ بولا ہے, کامی بھائی نے بھی یہ بولا ہے کہ بھائی اگر اس کو ہے تو بھائی وہ کیمرے پہ آ کے بتا دے, پھر ہم بھی اس کو, کس نے نہیں دی اس کا نام لے لے, ہم بھی پھر اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیں گے. عید وغیرہ پہ یا ویسے ملاقات کرکٹ میں تو اوبیسلی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے, ویسے ملاقات ہوتی ہے, آنا جانا ہے؟ نہیں آنا جانا تو ہوتا بھی ہے, نہیں بھی ہوتا, کیونکہ انٹرنیشنل ڈیوٹی پہ وہ بھی بیزی ہوتا ہے, ہم بھی بیزی ہوتے ہیں, کبھی لیگوں میں وہ بیزی ہوتے ہیں, ہم بھی بیزی ہوتے ہیں, لیکن فیملیز آپس میں ملتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ تھوڑا سا اگر ہم بات کل کے میچ کے پشاور زلمی کے حوالے سے کریں, کپتانی کی بات ہی کر رہے ہیں, بہت زیادہ پریشر ہے بابر پہ ڈیولپ ہو رہا ہے, کیونکہ 9 ایونٹس میں کپتانی کر چکا ہے, پی ایس ایل کے اندر بھی پہلے کراچی کنگز کے ساتھ تھے, اب ادھر ہیں, ٹائٹل نہیں جیت پا رہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ ٹیم کا کمبینیشن, اور بابر کو ایسا کیا کرنا چاہیے ایز اے پلیئر یا سینئر, آپ ان کو ایڈوائز کریں گے جس میں پشاور زلمی لائن کے پار لے کے جا سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے ایز اے کرکٹ کے اینکر کے طور پہ یا اینالسٹ کے طور پہ کہ یہ اس دفعہ اگر بابر نہ جیت پایا, جس طرح انٹرنیشنل میں ان سے کپتانی چھین چکی ہے, شاید لیگ میں بھی ان کو کپتانی نہ دی جائے گا. دیکھیں سب سے پہلے تو بابر کو ایک کلیئر میسج دینا چاہیے اپنے بالرز کو, اپنے کوچنگ سٹاف کو ساتھ بٹھانا چاہیے. جو ان کی بالنگ ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی سٹرونگ ہے بالنگ, نو ڈاؤٹ انہوں نے پک کر لیا, پورا ٹورنامنٹ اسی بالنگ کے ساتھ کھیلنا ہے. اب جیسے کہ لاسٹ اوور ان کے بالرز نے کیے ہیں کہ بھئی مڈ آن مڈ آف پیچھے ہے, اور انہوں نے پیچھے بال کیے ہیں, تو کبھی اسکوئر لیگ چھکا لگ رہا ہے, کبھی پوائنٹ پہ چھکا لگ رہا ہے. جب بابر نے ان کو اوپر بلایا تو بالروں نے آگے بال شروع کر دیا, اور وہ کون سے بالر ہیں؟ ہمارے پاکستان کے بالرز ہیں. تو یہ بڑی چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ بھائی اگر مڈ آن مڈ آف پیچھے ہے تو آپ کو آگے بال کرنا ہے, ریورس ہو رہا ہے یا نہیں بھی ہو رہا, آپ کراس اسیم پکڑ کے, جیسے شاہد بھائی ہوتے تھے, یونس بھائی ہوتے تھے, گلی بھائی کو, رانا بھائی کو, یا آپ راؤ افتخار بھائی کو, شعیب بھائی کو, ان کو بتانا نہیں پڑتا تھا, یہ یارکر مارتے تھے کہ بھائی یارکر میں اگر چھکا لگ گیا تو لگ گیا, نہیں تو کوئی بات نہیں, سنگل ہو جائے گی. تو یہ یہاں پہ یہ بہت بڑا گیپ آ رہا ہے کہ جب مڈ آن مڈ آف پیچھے آتا ہے تو یہ آگے بال نہیں کر پا رہے, یہ پیچھے بال کر رہے ہیں, یہ اپنی پیس دکھا رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی جہاں پہ پیس دکھانی تھی نیوزی لینڈ سے اب یہ ہے, وہاں پہ پیس دکھاتے ہیں, یہاں پہ پیس کا کام نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ویریشن کے ساتھ اور ٹارگٹ پہ بالنگ کریں گے تو یہ بچیں گے. اینگل کریٹ کرے, سلو ون کرے, جس کی آئیڈیل ایگزامپل محمد عامر کی نظر آئی کل ہمیں, کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو بہت بڑا ڈفرنس نظر آیا. اچھا پشاور زلمی کی اگر بالنگ کی بات کریں تو بہت زیادہ ایوریج بالنگ نظر آئی صرف, لیکن محمد جو علی ہے ان کی بالنگ میں بڑے زیادہ رنز ہوئے. پھر اسی سفیان مقیم نے پہلے 3 چھکے کھائے فن ایلن سے, لیکن اس کے بعد جب بال کو فلائٹ دیا, وہ کھینچ کے بال کر رہے تھے, تو پھر انہوں نے وکٹ بھی حاصل کی. علی رضا کے حوالے سے میں ضرور جاننا چاہوں گا, بچے کا انڈر 19 سے جو آیا ہے اس میں پوٹینشیل نظر آیا, یہ ان دونوں کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر میں اپنی آنیسٹ اوپینین بتاؤں نا تو علی کو ساتھ رکھنا چاہیے ٹیم کے, اور اس کو کوشش کریں کہ ایشین کنڈیشن میں ابھی میچز نہ کھلائیں, اس کو باہر کھلائیں, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, اس کو کھلائیں, اس کو ٹیم کے ساتھ رکھیں, اس کو میچز دیں, اور وہ جب بالنگ کرے گا وہاں پہ اس کو کانفیڈنس ملے گا. اس کے بعد جب ایشیا میں آئے گا نا تو تب اس کو اس چیز کا فائدہ ہوگا. جب آپ اس کو اسٹیٹ اوے ایشین کنڈیشن میں پھینکیں گے, اس کو اگر مار پڑ گئی تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, یہ پاکستان ہے, اس کا کیریئر کہاں پہ سٹینڈ کرے گا. بالکل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کپتان پہ, سلیکٹروں پہ, چیف سلیکٹروں پہ, کہ بھائی ہم نے اس لڑکے کو کیسے کیری کرنا ہے. اچھا یہ ایک بڑی یہ بھی عجیب چیز ہے کہ جو لڑکا پاکستان کو کر رہا ہے, کئی ایسے لڑکے ہیں جو ڈگ آؤٹ میں بیٹھے, جیسے فیصل اکرم کو کل ہم نے دیکھا, وہ نہیں کھیل رہا تھا, پاکستان کھیل کے آیا ہے, ڈومیسٹک T20 کپ کے اندر بھی وہ باہر بیٹھا بینچ پہ نظر آیا, ابھی وہ باہر نظر آ رہا ہے.
کل ایک بہت بڑا ٹوٹل بھی سیکنڈ میچ کی بھی تھوڑی بات ضرور کر لیتے ہیں. کراچی کنگز اور ملتان سلطان کی لگتا تھا 234 کر لیں, 235 امپاسبل ہے, اور 69 پہ جب 4 آؤٹ کر بھی لیے تھے ملتان نے تو لگتا تھا ون سائیڈڈ افیئر ہوگا. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جو ڈیوڈ وارنر کو کپتان رکھا ہے کراچی کنگ نے, یہ مائنڈ سیٹ چینج کرے گا. یہ جو کپتانی کی ہم ریلیونس کے حوالے سے بات کریں, کپتان آپ کا اگریسو ہے, ماڈرن ڈے کرکٹ کو سمجھتا تو گیم پوری ٹیم چلتی ہے. کسی بھی لمحے انہوں نے اپنی گیم کو نہیں روکا. ایک تو کپتانی کو کیسے دیکھتے ہیں, جو جیم ونس کی اننگز تھی آلموسٹ 225 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ 42 بالز کے اوپر انہوں نے 205 رنز کیے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے وارنر کی بات کروں گا. اس نے پوری دنیا میں کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, لیگز بھی کھیلی ہوئی ہیں, آئی پی ایل میں اس نے کپتانی کی ہوئی ہے, ٹائٹل جتوایا ہوا اس نے. اگر کراچی نے اس کو کپتان بنایا ہے, سلمان بھی نے اس کو کپتان بنایا, تو ایسے تو نہیں بنایا ہوگا. اس سے انہوں نے کوئی چیز لینی ہے تو اس لیے ان کو کپتان بنایا. اور جس طرح اس نے اننگز کھیلی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ 70 یا 60 پہ ان کے آؤٹ بھی ہو گئے تھے نا, تو انہوں نے اپنا مومنٹم چینج نہیں کیا. انہوں نے اپنا مومنٹم چینج نہیں کیا. وارنر بھی ریلیکس ہو کے بیٹھا رہا تھا. جیسے آپ نے بولا کہ وہ 200 پلس کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلتا رہا, تو آسانی سے یہ میچ جیت گئے ہیں. کیوں کہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ بھائی ہم نے مومنٹم نہیں گرنے دینا, اگر مومنٹم گرے گا تو ہم لوگ میچ ہار جائیں گے. انہوں نے کنٹینیوز انہوں نے اپنا مومنٹم ہائی رکھا, ملتان کو پریشرائز رکھا. رضوان بھی پریشرائز ہوا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کس کو کیا بالنگ کروانی ہے, کیسے فیلڈنگ سیٹ کرنی ہے. وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کہہ لیں گے پراپر کرکٹنگ شاٹیں اس نے ماری ہیں, اور کراچی کو اس نے بہت اچھا ون کروایا. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈیو فیکٹر تھوڑا انوالو ہوا, یا کراچی کی پچ ہی بہت اچھی تھی شروع میں, میچ سے پہلے تھوڑا گراس بھی نظر آیا جو کہ کراچی کی پچ پہ کبھی نہیں نظر آتا. وسیم اکرم جب وہ پچ رپورٹ کے بعد آئے انہوں نے بتایا کہ میں نے سارا کیریئر کراچی کی پچ میں دیکھا ہے, گزرا ہے, کبھی اس پہ گراس نہیں دیکھا, پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. بٹ ہم نے دیکھا اس کی کانٹری کہ بال بہت اچھا بیٹ پہ آیا, اور بعد میں شاید تھوڑا بال ڈیو بھی آیا, اس سے بیٹنگ اور کنوینئنٹ ہوگی. آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ تھی, یا آپ کو لگتا ہے کہ پچ بہت اعلیٰ تھی؟ دیکھیں اگر وکٹ میں گھاس تھا نا, میں نے بھی بہت ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی ہے, میرے سے سینئر پلیئر بھی ہیں, وسیم بھائی ہے, سارے انہوں نے بھی بہت زیادہ کرکٹ کھیلی ہے, انٹرنیشنل کرکٹ بھی انہوں نے کھیلی ہے. لیکن کراچی میں اگر گھاس ہوتا ہے نا وکٹ پہ, تو وکٹ بہت اچھا ہوتا ہے. اگر آپ کہہ لیں کہ وائٹ وکٹ ہوتا ہے تو وہ سلو ون تھوڑا سا پھنس جاتا ہے, نیچے رہ جاتا ہے. وہ گھاس کی وجہ سے نا وکٹ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوا, بلے پہ بال آنا شروع ہو گیا, بریک نہیں ہوا, اتنا سکٹ ہونا شروع ہو گیا, اوپر سے ہلکی سی ڈیو پڑ گئی, اور وہ کہہ لیں کہ ایک پورا مومنٹم ہی چینج کر دیا. تو کراچی کو اس چیز کا بہت فائدہ ہوا. بالکل ایسے ہی, اور بڑی زبردست وکٹری تھی جی. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے آج جو میچ کھیلا جائے گا کوئٹہ گلیڈیٹر اور لاہور قلندر کا, اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن اسپیشل ٹرانسمیشن. عمر بھائی, آج بھی ایک اور میچ کھیلا جائے گا, اور کوئٹہ جو ہے وہ ایک وکٹری کے ساتھ ان کو اوبیسلی آ رہے ہیں, مومنٹم بھی اچھا ملا ہوا ہے, ٹیم بھی بہت بیلنس نظر آ رہی ہے. میں تو ویسے دیکھتا ہوں تو مجھے تو سب سے بیلنس جو سائڈ نظر آ رہی ہے وہ کوئٹہ نظر آ رہی ہے. اسی طرح دیکھا جائے تو لاہور کے اندر تھوڑا اسٹرگل کر رہی ہے, وہ ہم نے کل بھی بات کی تھی, یا عرش پہ یا فرش پہ ایک ہی ان کے پاس حضور ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کیا ڈفرنس آج کریٹ کر سکتی ہے لاہور کے اندر, کیا کرنا چاہیے ڈفرنٹ انہیں؟ دیکھیں لاہور قلندر اگر انہوں نے باؤنس بیک کرنا نا, تو ان کو زیادہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی پڑے گی. اگر وہ اٹیکنگ کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو وہ تھوڑا سا مشکل میں آ سکتے ہیں. یعنی کہ فخر چلے گا تو کچھ ہونا ہے, نہ چلے تو پھر کچھ نہیں. اور بھی پلیئر ہیں, اکیلا فخر تو نہیں ہے, ماشاءاللہ کافی پلیئرز ہیں جو پاکستان کی طرف سے ریپرزینٹ کر چکے ہیں, فارنر پلیئر بھی ہیں. اگر وہ ایک اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں گے تو کوئٹہ کو ایک اچھا ٹوٹل دیں گے. تو اگر شہین, حارث, یہ سینئر بالر ہیں, پاکستان ٹیم کے بھی سینئر بالر ہیں, تو اگر یہ فرنٹ سے لیڈ کریں گے تو کوئٹہ کی ٹیم تھوڑا سا اسٹرگل کرے گی, اور یہ ایک میچ یہ اچھا دیکھنے کو ملے گا پاکستان عوام کو. لیکن اگر ہم کوئٹہ کی اگر مزید بات کریں, جس طرح ہم نے پہلے بیٹنگ کی بات کی کہ چاروں پانچوں بیٹر ورلڈ کلاس ہیں اور بڑا شاندار کھیل رہے ہیں, بالنگ میں بھی ابرار نے بڑے شاندار بالنگ کی, 4 آؤٹ کیے, 2 عثمان طارق نے, محمد عامر تو ہے ہی, پھر محمد عامر وہ تو جس طرح پوری دنیا کا ایکسپیرینس ہے لیگ کا, ان کے پاس پورا کمپلیٹ یونٹ نظر آتا ہے. تو اگر تھوڑا سا محمد عامر کے بارے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں, آلموسٹ آپ کے ساتھ ہی ان کا کیریئر سٹارٹ ہوا اور آپ نے بہت دیکھا بھی, یہ ود دا پیسیج ٹائم کس طرح ایوالو ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا, اور یہ کتنا ایک کمپلیٹ بالر ہے؟ دیکھیں میں میرا وہ بیچ میٹ ہے, پاکستان انڈر 19 ہم اکٹھے کھیلے ہیں, اور ساری چیزیں ہم اکٹھے کھیلے ہیں. لیکن مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا تھا جب 2010 میں یہ سارا مس ہیپ ہوا تھا. اس کے بعد اس نے اپنی غلطی مانی, واپس آیا, پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کا ساتھ دیا, کپتانوں نے ساتھ دیا.
تو الحمدللہ آج اس کا پوری دنیا میں ویسا ہی نام ہے، اور اس نے پوری دنیا میں جب لیگیں کھیلی ہیں اور اس کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے کہ یہ ہر بیٹسمین کو ریڈ کرتا ہے اور اس کے مطابق اس کو بالنگ کرتا ہے. ایون جب لاہور میں آتا ہے، میں بھی ادھر پریکٹس کرنے جاتا ہوں، تو یہ بھی عامر وہاں پہ سینٹر وکٹ پہ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اور اپنی نئی نئی چیزیں ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جا کے وہ جب میچ میں اپلائی کرتا ہے تو اس چیز کا وہ میچوں میں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور یہ ایک جو بات کرتے ہیں کہ پیس ہمارے جتنے بھی فاسٹ بولر ہیں ختم ہو گیا، کم ہو گیا، تو ان کو بہت مار پڑ رہی ہے. بٹ عامر کی جو انوویشن دیکھتے ہیں، جیسے خاص طور پہ جو کل انہوں نے بابر کو ٹریپ کر کے آؤٹ کیا، یہ باقی بولر کیوں نہیں سیکھ پاتے جس طرح محمد عامر چیزیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ انسان کی اپنی پرسنل گول ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیسے پلیئرز کو آؤٹ کرنا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے، ہم پوری دنیا کو پتہ ہے کہ بھائی بابر کی فیوریٹ شاٹ کون سی ہے، کور ڈرائیو. انہوں نے پہلا بال تیز کیا، آگے سامنے فیلڈر رکھا، ساری انہوں نے فرنٹ پہ فیلڈنگ رکھی، انہوں نے سلو ون کیا، آؤٹ ہو گیا. تو یہ اوبیسلی ہم جب بات کریں تو شہین کی ضرور بات کرنا چاہیں گے عامر کے ساتھ، کہ شہین نے جو ہمارا فاسٹ بولنگ تھی اس کا وہ پریمیم بالر بنا، اس کو لیڈ کیا 4-5 سال. بٹ اب جب سے انجری کے بعد آئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ، جسے کہنا چاہیے وہ بات کر لیں، حارث روف بات کر لیں یا نسیم شاہ کی بات کریں، بٹ شہین کی پرٹیکولرلی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پوری لاہور قلندر ان پہ رلائی کرتی ہے، پاکستان ٹیم بھی اوبیسلی کرتی ہے، بٹ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ رنس کنسیڈ ہو رہے ہیں. اب تو نیو بال کے ساتھ بھی وکٹ نہیں اس طرح لے پا رہے جو ان کی یونیکنیس تھی. اس حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اگر اس کی انجری ہے، یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سٹیپ لینا چاہیے. ابھی اس کی اتنی ایج نہیں ہے، اس کو اچھے طریقے سے ریکور کروائیں. جیسے انڈین ٹیم کے محمد شامی ہیں، اس کو انجری تھی، اس کو اچھے طریقے سے ریکور کروایا. آپ کے سامنے اس کی پرفارمنس ہے. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ بھائی ہم نے اس کو کیسے کیری کرنا ہے، اور اس کی خود بھی انوالومنٹ ہونی چاہیے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ملے، بولے کہ جی میری یہ انجری ہے، آپ نے اس کو دور کروانا ہے. یا کوئی بھی آپ کے پاکستان میں اتنے ڈاکٹر ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ میں اکیڈمی میں اتنے ڈاکٹر ہیں، ان کے ساتھ کام کرے یہ جا کے، اور ان کا بھی کام بنتا ہے کہ اس کو بلائے. اگر 1 سال لیگ نہیں کھیلے گا یا 6 مہینے یا 7 مہینے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلے گا تو کرکٹ ختم تھوڑی ہو جائے گی. تو عمر بھائی، یہ ایک آپ 15-16 سال سے سسٹم کا پارٹ ہیں اور آپ نے سینکڑوں پلیئر کھیلتے ہوئے بھی دیکھے، بنتے ہوئے بھی دیکھے، ری ہیب بھی دیکھا. بمراہ انجرڈ ہوتا ہے، شامی انجرڈ ہوتا ہے، واپس آتے ہیں زیادہ لیتھل آتے ہیں. بھارت کی ایگزامپل اس لیے دیتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں وہ ہمیں کمپیریزن کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. دنیا کے باقی بھی گوروں کے تو چلے، ان کی فیسلٹیز تو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ہمارا ہر بالر انجرڈ ہو کے آتا ہے، واپس آتا ہے تو وہ اس کی انجری، اس کے کا پیس بھی چلا جاتا ہے، پیس بھی کچھ نوچ ڈراپ کر جاتا ہے، سیم اور سوئنگ بھی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح ابھی ریسنٹ پاسٹ میں اگر آپ کو احسان اللہ لاسٹ سیزن میں مل ہی گیا تھا 2 سال پہلے، اور لگا کہ ایک وائڈ بالر مل گیا 150 سے پلس کا، پہلے غلط کیٹر کیا گیا، پھر غلط سرجری کرا دی گئی، اب کا جی بازو صحیح نہیں آ سکتا، 130 پہ آ کے رک گئی اس کی بالنگ. یہ ہمارا ری ہیب سینٹر کیا ہے؟ یہ کیا سسٹم ہے کہ ہمارا کوئی بھی پلیئر ری ہیب کے بعد وہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ ری ہیب ہمارا جو پلیئروں کا ہوتا ہے نا، ہم باہر جو پلیئر بھیجتے ہیں، جیسے سائم ایوب انگلینڈ میں رہا ہے، تو ہم لوگ ماشاءاللہ ہمارے کرکٹ بورڈ کے پاس اتنا پیسہ ہے، اور ہماری نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے. یہاں پہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ لوگ فارنر پلیئر یہاں پہ آ کے ریہیب کریں، ہم وہاں جا کے ریہیب نہیں کریں. اگر آپ اتنا ہائیلی پے کرتے ہیں، جو گورے ڈاکٹر آپ نے بلائے ہوئے ہیں یا پاکستان کے ڈاکٹر ہیں، جیسے پاکستان کے میں 2 نام یہاں پہ ضرور لوں گا، جی. ڈاکٹر سہیل اور ڈاکٹر فیصل. آپ نے ان کو ضائع کر دیا. میں اپنی لائف میں نے ان سے اچھے ڈاکٹر نہیں دیکھے کرکٹ فیلڈ میں. اب میں نہیں، میرے علاوہ میرے سے جو سینئر پلیئر ہیں، شاہد بھائی، یونس بھائی، کوئی جن سے بھی آپ پوچھیں گے وہ آپ کو کہیں گے کہ یار یہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو ضائع کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پراپر ری ہیب سینٹر بنا کے جو ورلڈ سٹینڈرڈ کا ہے، میری بھی محسن نقوی صاحب سے 2 دفعہ اگر یہ یہاں پہ ری ہیب ہوگا نا تو پلیئرز کو فائدہ بھی ہوگا. اور یہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی پلیئروں کے لیے ہے، یہ کسی رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے. یہ فرسٹ کلاس پلیئروں کے لیے، یہ پاکستان پلیئروں کے لیے، یہ کسی کے بیٹوں کے لیے نہیں ہے، اور نہ کسی کے بھائیوں کے لیے. اس پہ ہم کل اسی ٹاپک کو مزید کنٹینیو کریں گے. ابھی ٹائم کا اختتام ہوا جاتا ہے. جی عمر بھائی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات کریں گے، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے ٹاپک، ایسی چیزیں جس پہ ہم کل ڈسکشن کریں گے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. جی اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.